चाहत तू ही फसाद हो। I'm sorry, थोड़ी सी देर हो गई। It's all right. वजीर को नहीं लाया तुम अपने साथ? नहीं, मुझे लगा इस तरह फ्रीली इसका मूव करना सेफ नहीं होगा, तो इसलिए नहीं लाया। और तुम्हारी सेफ्टी? मुझे क्या होना है? तब से मर्डर हुआ ऐसे, हाँ। आई थिंक तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। पता नहीं मर्डर था या फिर कोई एक्सीडेंट। तब जो जाए समझ लो। बट मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं था। उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। You're right. लेकिन फिर भी it doesn't change the fact कि मर्डर तुमसे हुआ है और वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैं नहीं डरता उनसे। अच्छा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलो। कल बर्थडे है। तुम्हें पता है? कल आलिफ का बर्थडे है। मुझे याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? रिक्वेस्ट तुमसे ये करनी है कि क्या तुम एक दिन के लिए आलिफ बन सकती हो? इसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए परेशान। शुक्रिया बेटा, इसे अपना ही घर समझना। बंदोबस्त कर दीजिए, मैं भी यहीं रहूंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मांग लेना। ये किस खतरे की बात कर रहा है? ये है कौन? वो क्या करते फिर रहे हो उसे? सुनो, सीधे जाके राइट पे तुम्हारा रूम है, जाके सो जाना। थोड़ा सा थक गया हूं, मैं आराम करूंगा। तुम उठ गए? मैं तुम्हारे रूम में गए थे तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने। आ जाओ। अभी अगर वो मुझे मार भी दे, क्यों अपनी जिंदगी हमारी वजह से मुश्किल में डाल रहे? लेकिन अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें वजीर को अपने पास रखे, मुझे जाने दो। आप लोग के पास अभी भी वक्त, मुझे कोई दुख नहीं होगा। अभी इतना कुछ बिगड़ा नहीं। तुम्हारा दुख, तुम्हारा गम छोटा है। तुम्हारे भाई का एक ही Do you realize कि इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से बोल दी। एक हादसे से जिंदगी नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? This life is a gift. लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं रोकते। एक जंग लड़ना है। तुम्हें पता है कि वो इस जिंदगी को गुजारने के लिए जो उसकी अपनी है, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, ये बात किसी से नहीं डिस्कस करती। मैं वैसे रोज बहुत से गम सहता है। I'm just not very वो कहकर गए हैं कि तुम्हें शाम में ले जाएंगे। मेरे बगैर क्यों गए? मैंने भी आपस से मिलना था यहीं पे। बेटा वो तो इल्हाम के घर गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। वो सियान किधर है, नजर नहीं आ रही। ये तो मसले वाली बात है, क्योंकि मेरे पास जल्दी में आया था तो मेरा बैग भी वहाँ रह गया इल्हाम वजी का सब कपड़े। मैं नाश्ता बना देती हूँ तब तक। तुम एक काम करो ना, तुम नहा धो लो। बस तो किसी बच्चे के कपड़े हैं ही नहीं जो तुम्हें पूरे आ जाए। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं सियान बाबा को चंदा के बैग लेते हैं। चंदा कौन है? सियान भाई को कॉल करें। वो आते हुए तुम्हारा बैग ले आएंगे। तुम हाथ मुंह धो लो। सिर्फ पहला और बड़ा ट्रॉमा ये था कि मामा ने
मेरी जिंदगी का सही थी ना, तो मेरे मामा और मैं पापा के साथ टर्की में वहीं पे मुझे छोड़ के मेरी बहन को चूज किया। बात बात पे चीजें तोड़ देते थे, करते थे। पापा पूरा वक्त ऑफिस में और अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमराही ड्रामा के आने वाले नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जो वज़ीर होता है वो श्याम के साथ चंदा बी के घर पर आ चुका होता है। तो फिर वज़ीर कहता है कि आप मुझे आपा के साथ वहीं पर आपी इल्हाम के घर पर ही छोड़ देते ना, आपके लिए भी तो ख़तरा है ना। तो श्याम भाई कहता है कि नहीं, मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है। अगर कोई वलीद का आदमी तुम लोगों तक पहुंचता तो कम से कम उसे टाइम तो लगता दूसरे बंदे तक पहुंचने का। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों बहन भाई एक ही छत के नीचे रहो। तो फिर श्याम उसे समझाता है। तो वज़ीर कहता है कि भाई मेरे लिए तो ख़तरा है ही है, लेकिन आप अपने ऊपर इतना ख़तरा मत लें क्योंकि आपकी जान को भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। तो श्याम कुछ नहीं बोलता कि वहाँ पर चंदा भी आ जाती है। तो चंदा पूछती है कि कौन सा ख़तरा, किस ख़तरे की बात कर रहा है ये लड़का। तो श्याम कहता है कि उसके घर पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से मैं इसे अपने साथ यहाँ पर ले आया हूँ। और कौन सा ख़तरा हो सकता है, कोई ख़तरा नहीं है चंदा भी, आप रिलैक्स हो जाएं। तो वज़ीर से वो इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये आपके घर पर मेहमान आया है। तो चंदा कहती है मेहमान है तो मैं अपनी सर आंखों पर रखूंगी और इसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो बिला झिझक मुझसे पूछ सकता है, मुझसे मांग सकता है, मैं इसकी माँ की तरह हूँ। श्याम कहता है कि इसके घर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ गई थी, जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। इसके यहाँ पर रहने के बंदोबस्त कीजिए, कमरे का इंतज़ाम कीजिए, खाने पीने का भी, और मैं भी यहाँ पर ही रहूँगा। तो फिर चंदा भी कहती है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ कर दूँगी, लेकिन मुझे बताओ तो सही ये किस खतरे की बात कर रहा था। तो उसे बहुत ही ज़्यादा बिला फुसला कर कहता है कि चंदा भी आप क्यों टेंशन ले रही हैं। तो वज़ीर वहाँ से चला जाता है। तो श्याम से रोकते हुए कहता है कि यहाँ से सीधे जाकर दाएं तरफ मुड़ जाना, वहाँ पर एक कमरा है और जाकर आराम करके सो जाना, मैं तुमसे सुबह ही बात करूँगा। तो चंदा बी से वो कहता है कि आप इसे कुछ मत कीजिएगा, इसके घर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो उसे हाथ मिलाते हुए गले लगते हुए वहाँ से श्याम चला जाता है। तो चंदा भी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है और बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है कि मेरे श्याम बाबा पर कोई ख़तरा तो नहीं आ सकता है। अगर श्याम पर कोई ख़तरा आ गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा तो इसके सिवा और कुछ है भी नहीं। तो फिर चंदा भी उससे श्याम को दोबारा बुलाती है और कहती है कि मुझसे बात करो, मुझसे बताओ ये किस खतरे की बात कर रहा है, मुझे तब तक सब्र नहीं आएगा जब तक तुम मुझे कोई बात नहीं बताओगे। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस रेस्टोरेंट में इल्हाम होती है, यानी कि अपनी मदर के रेस्टोरेंट पर, वहाँ पर वो रानिया को भी अपने साथ रख लेती है। रानिया सुबह सवेरे उठकर एक कॉर्नर में रुकी होती है कि इल्हाम वहाँ पर आ जाती है, उससे सलाम कहती है और कहती है कि तुम उठ पड़ी हो, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, वहाँ पर तुम मुझे नहीं मिली, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई हूँ, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने गई थी, आओ नाश्ता कर लेते हैं। तो इल्हाम की बात सुनने के बाद रानिया कहती है कि मेरी तुम बात सुनो, अभी भी वक़्त है, मैं वापस जा सकती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी जान चली जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, आप लोग बस वज़ीर को अपने साथ रख लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मैं अपनी जान को धोखे में डाल दूंगी क्योंकि मेरे भाई को बस अपने साथ रख लेना। तो इल्हाम उससे कहती है कि रानिया तुमने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिवा तुम्हारे भाई का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, अगर किसी भी हादसे की वजह से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, ये ज़िंदगी जो है वो एक तोहफ़ा है और यहाँ पर इस दुनिया में सब लोग छोटी मोटी छोटी बड़ी जितनी भी हो सकती हैं लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो रानिया से वो बात करते हुए कहती है कि मैं भी हूँ ना, इस दुनिया में ही रहती हूँ ना। तो वहाँ पर श्याम भी भागते हुए आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनते हुए वहाँ पर रुक जाता है। तो इल्हाम उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें
تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے دل کے جذبات کسی سے نہیں کہے ہیں، تو میں آج تمہیں ایک بات کہتی ہوں۔ یہ ایک کہانی ہے میری اور میری مدر کی۔ جب میں اور میری بہن ایلف چھوٹے تھے تب میرے ماما اور بابا کی سپریشن ہو گئی تھی، اور مجھے اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماما نے مجھے نہیں بلکہ میری بہن کو چنا تھا۔ تو سیام یہ ساری باتیں دوسری طرف سن رہا ہوتا ہے، اور پھر ایلف جو کہ میری جڑواں بہن ہے، سیم ٹو سیم میرے جیسی ہے، اس لیے کیونکہ وہ میری ہم شکل ہے اور ہم ٹوینز تھی۔ میری ماما نے مجھے چھوڑ کر میری بہن کو چنا، اور میں وہیں کے وہیں ترکی میں اکیلی اپنے باپ کے ساتھ رہ گئی۔ میرا بابا سارا دن آفس میں کام کرتا اور رات کو جب آتا تو چیختا چلاتا۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے چندا بھی جو کہ وزیر سے کہتی ہے کہ تم اٹھ کے آگے ہو، ہاتھ منہ دھو لو اور پھر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی آیا تھا، میرا تو بیگ بھی وہیں کا رہ گیا ہے الہام باجی کی طرف، سیام بھائی کہاں پر ہیں؟ تو پھر چندا کہتی ہے کہ وہ تو الہام کے گھر گیا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا تھا، میں نے آپا سے ملنا تھا۔ تو چندا بھی کہتی ہے کہ وہ مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ جب میں شام میں آؤں گا تو پھر وزیر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تو بیگ الہام آپی کے گھر ہے، میں کپڑے کیسے بدلوں گا؟ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے نا، کیونکہ میرے گھر پر تو چھوٹے بچوں کے کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ چلو میں چندا کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ تمہارا بیگ لے آئے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چندا کو نہیں، سیام بھائی کو فون کرے نا، الہام آپی کے گھر سے میرا بیگ لے آئے۔ تو پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سیام کو ہی اپنا بیٹا چندا بلاتی ہوں۔ تو دوسری طرف رانیہ سے الہام کہتی ہے کہ جب وہ مجھ پر چیختے چلاتے تھے، چیزیں توڑتے تھے، میں گھبرا جاتی تھی اور کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتی تھی اور گھنٹوں تک روتی رہتی تھی۔ پھر انہیں ریلائز ہوتا تھا کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے گفٹس لاتے تھے مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے۔ تو پھر اسی طرح وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں رکتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمراہی ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ سیام کے ساتھ چندا بی کے گھر پر آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر وزیر کہتا ہے کہ آپ مجھے آپا کے ساتھ وہیں پر آپی الہام کے گھر پر ہی چھوڑ دیتے نا، آپ کے لیے بھی تو خطرہ ہے نا۔ تو سیام بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر کوئی ولید کا آدمی تم لوگوں تک پہنچتا تو کم از کم اسے ٹائم تو لگتا دوسرے بندے تک پہنچنے کا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم دونوں بہن بھائی ایک ہی چھت کے نیچے رہو۔ تو پھر سیام اسے سمجھاتا ہے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن آپ اپنے اوپر اتنا خطرہ مت لیں کیونکہ آپ کی جان کو بھی بہت ہی زیادہ خطرہ ہے۔ تو سیام کچھ نہیں بولتا کہ وہاں پر چندا بھی آ جاتی ہے۔ تو چندا پوچھتی ہے کہ کون سا خطرہ، کس خطرے کی بات کر رہا ہے یہ لڑکا؟ تو سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر کچھ پرابلمس چل رہی ہیں، اس وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا ہوں، اور کون سا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے چندا بھی، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ تو وزیر سے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر پر مہمان آیا ہے۔ تو چندا کہتی ہے مہمان ہے تو میں اپنی سر آنکھوں پر رکھوں گی، اور اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مجھ سے مانگ سکتا ہے، میں اس کی ماں کی طرح ہوں۔ سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر بہت ہی زیادہ مشکلات آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اسے یہاں پر لے آیا ہوں، اس کے یہاں پر رہنے کے بندوبست کیجئے، کمرے کا انتظام کیجئے اور کھانے پینے کا بھی، اور میں بھی یہاں پر ہی رہوں گا۔ تو پھر چندا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کس خطرے کی بات کر رہا تھا؟ تو اسے بہت ہی زیادہ بلا پھسلا کر کہتا ہے کہ چندا بھی آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ تو وزیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو سیام سے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں سے سیدھے جا کر دائیں طرف مڑ جانا، وہاں پر ایک کمرہ ہے، اور جا کر آرام کر کے سو جانا، میں تم سے صبح ہی بات کروں گا۔ تو چندا بی سے وہ کہتا ہے کہ آپ اسے کچھ مت کیجیے گا، اس کے گھر پر بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اسے ہاتھ ملاتے ہوئے گلے لگتے ہوئے وہاں سے سیام چلا جاتا ہے۔ تو چندا بھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرے سیام بابا پر کوئی خطرہ تو نہیں آ سکتا ہے۔
اگر سیام پر کوئی خطرہ آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرا تو اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں۔ تو پھر چندا بھی اس سے سیام کو دوبارہ بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے بتاؤ یہ کس خطرے کی بات کر رہا ہے، مجھے تب تک صبر نہیں آئے گا جب تک تم مجھے کوئی بات نہیں بتاؤ گے۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جس ریسٹورینٹ میں الہام ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی مدر کے ریسٹورینٹ پر، وہاں پر وہ رانیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے۔ رانیہ صبح سویرے اٹھ کر ایک کارنر میں رکی ہوتی ہے کہ الہام وہاں پر آ جاتی ہے، اس سے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اٹھ پڑی ہو، میں تمہارے کمرے میں گئی تھی، وہاں پر تم مجھے نہیں ملی، اس وجہ سے میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئی ہوں، میں تمہیں ناشتے کے لیے بلانے گئی تھی، آؤ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو الہام کی بات سننے کے بعد رانیہ کہتی ہے کہ میری تم بات سنو، ابھی بھی وقت ہے، میں واپس جا سکتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، آپ لوگ بس وزیر کو اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، میں اپنی جان کو دھوکے میں ڈال دوں گی کیونکہ میرے بھائی کو بس اپنے ساتھ رکھ لینا۔ تو الہام اس سے کہتی ہے کہ رانیہ تم نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے سوا تمہارے بھائی کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر کسی بھی حادثے کی وجہ سے زندگی رک نہیں جاتی ہے، یہ زندگی جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، اور یہاں پر اس دنیا میں سب لوگ چھوٹی موٹی چھوٹی بڑی جتنی بھی ہو سکتی ہیں لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ تو رانیہ سے وہ بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی ہوں نا، اس دنیا میں ہی رہتی ہوں نا۔ تو وہاں پر سیام بھی بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے وہاں پر رک جاتا ہے۔ تو الہام اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے دل کے جذبات کسی سے نہیں کہے ہیں، تو میں آج تمہیں ایک بات کہتی ہوں، یہ ایک کہانی ہے میری اور میری مدر کی۔ جب میں اور میری بہن ایلف چھوٹے تھے تب میرے ماما اور بابا کی سیپریشن ہو گئی تھی، اور مجھے اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماما نے مجھے نہیں بلکہ میری بہن کو چنا تھا۔ تو سیام یہ ساری باتیں دوسری طرف سن رہا ہوتا ہے، اور پھر ایلف جو کہ میری جڑواں بہن ہے، سیم ٹو سیم میرے جیسی ہے، اس لیے کیونکہ وہ میری ہم شکل ہے اور ہم ٹوینز تھی، میری ماما نے مجھے چھوڑ کر میری بہن کو چنا اور میں وہیں کے وہیں ترکی میں اکیلی اپنے باپ کے ساتھ رہ گئی۔ میرا بابا سارا دن آفس میں کام کرتا اور رات کو جب آتا تو چیختا چلاتا۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے چندا بھی جو کہ وزیر سے کہتی ہے کہ تم اٹھ کے آگے ہو، ہاتھ منہ دھو لو اور پھر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی آیا تھا، میرا تو بیگ بھی وہیں کا رہ گیا ہے الہام باجی کی طرف، سیام بھائی کہاں پر ہیں؟ تو پھر چندا کہتی ہے کہ وہ تو الہام کے گھر گیا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا تھا، میں نے آپا سے ملنا تھا۔ تو چندا بھی کہتی ہے کہ وہ مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ جب میں شام میں آؤں گا تو پھر وزیر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تو بیگ الہام آپی کے گھر ہے، میں کپڑے کیسے بدلوں گا؟ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے نا، کیونکہ میرے گھر پر تو چھوٹے بچوں کے کوئی کپڑے نہیں ہیں، چلو میں چندا کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ تمہارا بیگ لے آئے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چندا کو نہیں، سیام بھائی کو فون کرے نا، الہام آپی کے گھر سے میرا بیگ لے آئے۔ تو پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سیام کو ہی اپنا بیٹا چندا بلاتی ہوں۔ تو دوسری طرف رانیہ سے الہام کہتی ہے کہ جب وہ مجھ پر چیختے چلاتے تھے، چیزیں توڑتے تھے، میں گھبرا جاتی تھی اور کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتی تھی اور گھنٹوں تک روتی رہتی تھی۔ پھر انہیں ریلائز ہوتا تھا کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے گفٹس لاتے تھے مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے۔ تو پھر اسی طرح وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، زندگی ایسے نہیں رکتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمراہی ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ سیام کے ساتھ چندا بی کے گھر پر آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر وزیر کہتا ہے کہ آپ مجھے آپا کے ساتھ وہیں پر آپی الہام کے گھر پر ہی چھوڑ دیتے نا، آپ کے لیے بھی تو خطرہ ہے نا۔ تو سیام بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر کوئی ولید کا آدمی
تم لوگوں تک پہنچتا تو کم از کم اسے ٹائم تو لگتا دوسرے بندے تک پہنچنے کا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم دونوں بہن بھائی ایک ہی چھت کے نیچے رہو. تو پھر سیام اسے سمجھاتا ہے. تو وزیر کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن آپ اپنے اوپر اتنا خطرہ مت لیں کیونکہ آپ کی جان کو بھی بہت ہی زیادہ خطرہ ہے. تو سیام کچھ نہیں بولتا کہ وہاں پر چندا بھی آ جاتی ہے. تو چندا پوچھتی ہے کہ کون سا خطرہ، کس خطرے کی بات کر رہا ہے یہ لڑکا. تو سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر کچھ پرابلمس چل رہی ہیں، اس وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا ہوں. اور کون سا خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے چندا بھی، آپ ریلیکس ہو جائیں. تو وزیر سے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر پر مہمان آیا ہے. تو چندا کہتی ہے مہمان ہے تو میں اپنی سر آنکھوں پر رکھوں گی اور اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مجھ سے مانگ سکتا ہے، میں اس کی ماں کی طرح ہوں. سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر بہت ہی زیادہ مشکلات آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں اسے یہاں پر لے آیا ہوں. اس کے یہاں پر رہنے کے بندوبست کیجئے، کمرے کا انتظام کیجئے، کھانے پینے کا بھی، اور میں بھی یہاں پر ہی رہوں گا. تو پھر چندا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کس خطرے کی بات کر رہا تھا. تو اسے بہت ہی زیادہ بلا پھسلا کر کہتا ہے کہ چندا بھی آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں. تو وزیر وہاں سے چلا جاتا ہے. تو سیام سے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں سے سیدھے جا کر دائیں طرف مڑ جانا، وہاں پر ایک کمرہ ہے، اور جا کر آرام کر کے سو جانا، میں تم سے صبح ہی بات کروں گا. تو چندابی سے وہ کہتا ہے کہ آپ اسے کچھ مت کیجیے گا، اس کے گھر پر بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو اسے ہاتھ ملاتے ہوئے گلے لگتے ہوئے وہاں سے سیام چلا جاتا ہے. تو چندا بھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرے سیام بابا پر کوئی خطرہ تو نہیں آ سکتا ہے. اگر سیام پر کوئی خطرہ آ گیا تو میں کیا کروں گی، میرا تو اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں. تو پھر چندا بھی اس سے سیام کو دوبارہ بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے بتاؤ یہ کس خطرے کی بات کر رہا ہے، مجھے تب تک صبر نہیں آئے گا جب تک تم مجھے کوئی بات نہیں بتاؤ گے. تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جس ریسٹورینٹ میں الہام ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی مدر کے ریسٹورینٹ پر، وہاں پر وہ رانیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے. رانیہ صبح سویرے اٹھ کر ایک کارنر میں رکی ہوتی ہے کہ الہام وہاں پر آ جاتی ہے، اس سے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اٹھ پڑی ہو، میں تمہارے کمرے میں گئی تھی، وہاں پر تم مجھے نہیں ملی، اس وجہ سے میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئی ہوں، میں تمہیں ناشتے کے لیے بلانے گئی تھی، آؤ ناشتہ کر لیتے ہیں. تو الہام کی بات سننے کے بعد رانیہ کہتی ہے کہ میری تم بات سنو، ابھی بھی وقت ہے، میں واپس جا سکتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، آپ لوگ بس وزیر کو اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، میں اپنی جان کو دھوکے میں ڈال دوں گی کیونکہ میرے بھائی کو بس اپنے ساتھ رکھ لینا. تو الہام اس سے کہتی ہے کہ رانیہ تم نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے سوا تمہارے بھائی کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر کسی بھی حادثے کی وجہ سے زندگی رک نہیں جاتی ہے، یہ زندگی جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، اور یہاں پر اس دنیا میں سب لوگ چھوٹی موٹی چھوٹی بڑی جتنی بھی ہو سکتی ہیں لڑائیاں لڑ رہے ہیں. تو رانیہ سے وہ بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی ہوں نا، اس دنیا میں ہی رہتی ہوں نا. تو وہاں پر سیام بھی بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے وہاں پر رک جاتا ہے. تو الہام اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے دل کے جذبات کسی سے نہیں کہے ہیں، تو میں آج تمہیں ایک بات کہتی ہوں. یہ ایک کہانی ہے میری اور میری مدر کی. جب میں اور میری بہن ایلف چھوٹے تھے تب میرے ماما اور بابا کی سیپریشن ہو گئی تھی، اور مجھے اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماما نے مجھے نہیں بلکہ میری بہن کو چنا تھا. تو سیام یہ ساری باتیں دوسری طرف سن رہا ہوتا ہے، اور پھر ایلف جو کہ میری جڑواں بہن ہے، سیم ٹو سیم میرے جیسی ہے، اس لیے کیونکہ وہ میری ہم شکل ہے اور ہم ٹوینز تھی. میری ماما نے مجھے
چھوڑ کر میری بہن کو چنا اور میں وہیں کے وہیں ترکی میں اکیلی اپنے باپ کے ساتھ رہ گئی۔ میرا بابا سارا دن آفس میں کام کرتا اور رات کو جب آتا تو چیختا چلاتا۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے چندا بھی جو کہ وزیر سے کہتی ہے کہ تم اٹھ کے آگے ہو، ہاتھ منہ دھو لو اور پھر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی آیا تھا، میرا تو بیگ بھی وہیں کا رہ گیا ہے الہام باجی کی طرف، سیام بھائی کہاں پر ہیں؟ تو پھر چندا کہتی ہے کہ وہ تو الہام کے گھر گیا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا تھا، میں نے آپا سے ملنا تھا۔ تو چندا بھی کہتی ہے کہ وہ مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ جب میں شام میں آؤں گا تو پھر وزیر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تو بیگ الہام آپی کے گھر ہے، میں کپڑے کیسے بدلوں گا؟ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے نا، کیونکہ میرے گھر پر تو چھوٹے بچوں کے کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ چلو میں چندا کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ تمہارا بیگ لے آئے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چندا کو نہیں، سیام بھائی کو فون کرے نا، الہام آپی کے گھر سے میرا بیگ لے آئے۔ تو پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سیام کو ہی اپنا بیٹا چندا بلاتی ہوں۔ تو دوسری طرف رانیہ سے الہام کہتی ہے کہ جب وہ مجھ پر چیختے چلاتے تھے، چیزیں توڑتے تھے، میں گھبرا جاتی تھی اور کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتی تھی اور گھنٹوں تک روتی رہتی تھی۔ پھر انہیں ریلائز ہوتا تھا کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے گفٹس لاتے تھے مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے۔ تو پھر اسی طرح وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، زندگی ایسے نہیں رکتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمراہی ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ سیام کے ساتھ چندا بی کے گھر پر آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر وزیر کہتا ہے کہ آپ مجھے آپا کے ساتھ وہیں پر آپی الہام کے گھر پر ہی چھوڑ دیتے نا، آپ کے لیے بھی تو خطرہ ہے نا۔ تو سیام بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر کوئی ولید کا آدمی تم لوگوں تک پہنچتا تو کم از کم اسے ٹائم تو لگتا دوسرے بندے تک پہنچنے کا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم دونوں بہن بھائی ایک ہی چھت کے نیچے رہو۔ تو پھر سیام اسے سمجھاتا ہے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن آپ اپنے اوپر اتنا خطرہ مت لیں کیونکہ آپ کی جان کو بھی بہت ہی زیادہ خطرہ ہے۔ تو سیام کچھ نہیں بولتا کہ وہاں پر چندا بھی آ جاتی ہے۔ تو چندا پوچھتی ہے کہ کون سا خطرہ، کس خطرے کی بات کر رہا ہے یہ لڑکا؟ تو سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر کچھ پرابلمس چل رہی ہیں، اس وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا ہوں، اور کون سا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے چندا بھی، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ تو وزیر سے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر پر مہمان آیا ہے۔ تو چندا کہتی ہے مہمان ہے تو میں اپنی سر آنکھوں پر رکھوں گی اور اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مجھ سے مانگ سکتا ہے، میں اس کی ماں کی طرح ہوں۔ سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر بہت ہی زیادہ مشکلات آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں اسے یہاں پر لے آیا ہوں، اس کے یہاں پر رہنے کے بندوبست کیجئے، کمرے کا انتظام کیجئے اور کھانے پینے کا بھی، اور میں بھی یہاں پر ہی رہوں گا۔ تو پھر چندا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کس خطرے کی بات کر رہا تھا؟ تو اسے بہت ہی زیادہ بلا پھسلا کر کہتا ہے کہ چندا بھی آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ تو وزیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو سیام سے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں سے سیدھے جا کر دائیں طرف مڑ جانا، وہاں پر ایک کمرہ ہے اور جا کر آرام کر کے سو جانا، میں تم سے صبح ہی بات کروں گا۔ تو چندا بی سے وہ کہتا ہے کہ آپ اسے کچھ مت کیجیے گا، اس کے گھر پر بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اسے ہاتھ ملاتے ہوئے گلے لگتے ہوئے وہاں سے سیام چلا جاتا ہے۔ تو چندا بھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرے سیام بابا پر کوئی خطرہ تو نہیں آ سکتا ہے، اگر سیام پر کوئی خطرہ آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرا تو اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں۔ تو پھر چندا بھی اس سے سیام کو دوبارہ بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے بتاؤ یہ کس خطرے کی بات کر رہا ہے، مجھے تب تک صبر نہیں آئے گا جب تک تم مجھے کوئی بات نہیں بتاؤ گے۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جس ریسٹورینٹ میں الہام ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی مدر کے ریسٹورینٹ پر، وہاں پر وہ رانیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی
ہوتی ہے۔ رانیہ صبح سویرے اٹھ کر ایک کارنر میں رکی ہوتی ہے کہ الہام وہاں پر آ جاتی ہے، اس سے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اٹھ پڑی ہو، میں تمہارے کمرے میں گئی تھی، وہاں پر تم مجھے نہیں ملی، اس وجہ سے میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئی ہوں، میں تمہیں ناشتے کے لیے بلانے گئی تھی، آؤ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو الہام کی بات سننے کے بعد رانیہ کہتی ہے کہ میری تم بات سنو، ابھی بھی وقت ہے، میں واپس جا سکتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، آپ لوگ بس وزیر کو اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، میں اپنی جان کو دھوکے میں ڈال دوں گی کیونکہ میرے بھائی کو بس اپنے ساتھ رکھ لینا۔ تو الہام اس سے کہتی ہے کہ رانیہ تم نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے سوا تمہارے بھائی کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر کسی بھی حادثے کی وجہ سے زندگی رک نہیں جاتی ہے، یہ زندگی جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، اور یہاں پر اس دنیا میں سب لوگ چھوٹی موٹی چھوٹی بڑی جتنی بھی ہو سکتی ہیں لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ تو رانیہ سے وہ بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی ہوں نا، اس دنیا میں ہی رہتی ہوں نا۔ تو وہاں پر سیام بھی بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے وہاں پر رک جاتا ہے۔ تو الہام اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے دل کے جذبات کسی سے نہیں کہے ہیں، تو میں آج تمہیں ایک بات کہتی ہوں، یہ ایک کہانی ہے میری اور میری مدر کی۔ جب میں اور میری بہن ایلف چھوٹے تھے تب میرے ماما اور بابا کی سیپریشن ہو گئی تھی، اور مجھے اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماما نے مجھے نہیں بلکہ میری بہن کو چنا تھا۔ تو سیام یہ ساری باتیں دوسری طرف سن رہا ہوتا ہے، اور پھر ایلف جو کہ میری جڑواں بہن ہے، سیم ٹو سیم میرے جیسی ہے، اس لیے کیونکہ وہ میری ہم شکل ہے اور ہم ٹوینز تھی، میری ماما نے مجھے چھوڑ کر میری بہن کو چنا اور میں وہیں کے وہیں ترکی میں اکیلی اپنے باپ کے ساتھ رہ گئی۔ میرا بابا سارا دن آفس میں کام کرتا اور رات کو جب آتا تو چیختا چلاتا۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے چندا بھی جو کہ وزیر سے کہتی ہے کہ تم اٹھ کے آگے ہو، ہاتھ منہ دھو لو اور پھر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی آیا تھا، میرا تو بیگ بھی وہیں کا رہ گیا ہے الہام باجی کی طرف، سیام بھائی کہاں پر ہیں؟ تو پھر چندا کہتی ہے کہ وہ تو الہام کے گھر گیا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا تھا، میں نے آپا سے ملنا تھا۔ تو چندا بھی کہتی ہے کہ وہ مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ جب میں شام میں آؤں گا تو پھر وزیر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تو بیگ الہام آپی کے گھر ہے، میں کپڑے کیسے بدلوں گا؟ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے نا، کیونکہ میرے گھر پر تو چھوٹے بچوں کے کوئی کپڑے نہیں ہیں، چلو میں چندا کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ تمہارا بیگ لے آئے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چندا کو نہیں، سیام بھائی کو فون کرے نا، الہام آپی کے گھر سے میرا بیگ لے آئے۔ تو پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سیام کو ہی اپنا بیٹا چندا بلاتی ہوں۔ تو دوسری طرف رانیہ سے الہام کہتی ہے کہ جب وہ مجھ پر چیختے چلاتے تھے، چیزیں توڑتے تھے، میں گھبرا جاتی تھی اور کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتی تھی اور گھنٹوں تک روتی رہتی تھی۔ پھر انہیں ریلائز ہوتا تھا کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے گفٹس لاتے تھے مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے۔ تو پھر اسی طرح وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، زندگی ایسے نہیں رکتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمراہی ڈرامہ کے آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ سیام کے ساتھ چندا بی کے گھر پر آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر وزیر کہتا ہے کہ آپ مجھے آپا کے ساتھ وہیں پر آپی الہام کے گھر پر ہی چھوڑ دیتے نا، آپ کے لیے بھی تو خطرہ ہے نا۔ تو سیام بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر کوئی ولید کا آدمی تم لوگوں تک پہنچتا تو کم از کم اسے ٹائم تو لگتا دوسرے بندے تک پہنچنے کا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم دونوں بہن بھائی ایک ہی چھت کے نیچے رہو۔ تو پھر سیام اسے سمجھاتا ہے۔
تو وزیر کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن آپ اپنے اوپر اتنا خطرہ مت لیں کیونکہ آپ کی جان کو بھی بہت ہی زیادہ خطرہ ہے۔ تو سیام کچھ نہیں بولتا کہ وہاں پر چندا بھی آ جاتی ہے۔ تو چندا پوچھتی ہے کہ کون سا خطرہ، کس خطرے کی بات کر رہا ہے یہ لڑکا؟ تو سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر کچھ پرابلمس چل رہی ہیں، اس وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا ہوں، اور کون سا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے چندا بھی، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ تو وزیر سے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر پر مہمان آیا ہے۔ تو چندا کہتی ہے مہمان ہے تو میں اپنی سر آنکھوں پر رکھوں گی، اور اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مجھ سے مانگ سکتا ہے، میں اس کی ماں کی طرح ہوں۔ سیام کہتا ہے کہ اس کے گھر پر بہت ہی زیادہ مشکلات آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اسے یہاں پر لے آیا ہوں، اس کے یہاں پر رہنے کے بندوبست کیجئے، کمرے کا انتظام کیجئے، کھانے پینے کا بھی، اور میں بھی یہاں پر ہی رہوں گا۔ تو پھر چندا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کس خطرے کی بات کر رہا تھا؟ تو اسے بہت ہی زیادہ بلا پھسلا کر کہتا ہے کہ چندا بھی آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ تو وزیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو سیام سے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں سے سیدھے جا کر دائیں طرف مڑ جانا، وہاں پر ایک کمرہ ہے، اور جا کر آرام کر کے سو جانا، میں تم سے صبح ہی بات کروں گا۔ تو چندا بھی سے وہ کہتا ہے کہ آپ اسے کچھ مت کیجیے گا، اس کے گھر پر بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اسے ہاتھ ملاتے ہوئے گلے لگتے ہوئے وہاں سے سیام چلا جاتا ہے۔ تو چندا بھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرے سیام بابا پر کوئی خطرہ تو نہیں آ سکتا ہے، اگر سیام پر کوئی خطرہ آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرا تو اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں۔ تو پھر چندا بھی اس سے سیام کو دوبارہ بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے بتاؤ یہ کس خطرے کی بات کر رہا ہے، مجھے تب تک صبر نہیں آئے گا جب تک تم مجھے کوئی بات نہیں بتاؤ گے۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جس ریسٹورینٹ میں الہام ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی مدر کے ریسٹورینٹ پر، وہاں پر وہ رانیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے۔ رانیہ صبح سویرے اٹھ کر ایک کارنر میں رکی ہوتی ہے کہ الہام وہاں پر آ جاتی ہے، اس سے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اٹھ پڑی ہو، میں تمہارے کمرے میں گئی تھی، وہاں پر تم مجھے نہیں ملی، اس وجہ سے میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئی ہوں، میں تمہیں ناشتے کے لیے بلانے گئی تھی، آؤ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو الہام کی بات سننے کے بعد رانیہ کہتی ہے کہ میری تم بات سنو، ابھی بھی وقت ہے، میں واپس جا سکتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، آپ لوگ بس وزیر کو اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، میں اپنی جان کو دھوکے میں ڈال دوں گی، کیونکہ میرے بھائی کو بس اپنے ساتھ رکھ لینا۔ تو الہام اس سے کہتی ہے کہ رانیہ تم نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے سوا تمہارے بھائی کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر کسی بھی حادثے کی وجہ سے زندگی رک نہیں جاتی ہے، یہ زندگی جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، اور یہاں پر اس دنیا میں سب لوگ چھوٹی موٹی چھوٹی بڑی جتنی بھی ہو سکتی ہیں لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ تو رانیہ سے وہ بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی ہوں نا، اس دنیا میں ہی رہتی ہوں نا۔ تو وہاں پر سیام بھی بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے وہاں پر رک جاتا ہے۔ تو الہام اس سے کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے دل کے جذبات کسی سے نہیں کہے ہیں، تو میں آج تمہیں ایک بات کہتی ہوں، یہ ایک کہانی ہے میری اور میری مدر کی۔ جب میں اور میری بہن ایلف چھوٹے تھے تب میرے ماما اور بابا کی سیپریشن ہو گئی تھی، اور مجھے اس سے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماما نے مجھے نہیں بلکہ میری بہن کو چنا تھا۔ تو سیام یہ ساری باتیں دوسری طرف سن رہا ہوتا ہے، اور پھر ایلف جو کہ میری جڑواں بہن ہے، سیم ٹو سیم میرے جیسی ہے، اس لیے کیونکہ وہ میری ہم شکل ہے اور ہم ٹوینز تھی، میری ماما نے مجھے چھوڑ کر میری بہن کو چنا، اور میں وہیں کے وہیں ترکی میں اکیلی اپنے باپ کے ساتھ رہ گئی۔ میرا بابا سارا دن آفس میں کام کرتا اور رات کو جب آتا تو چیختا چلاتا۔ تو ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے چندا بھی جو کہ وزیر سے کہتی ہے کہ تم اٹھ کے آگے ہو، ہاتھ منہ دھو لو اور پھر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی آیا تھا، میرا تو بیگ بھی وہیں کا رہ گیا ہے الہام باجی کی